फ्यूडलिज्म, वो फ्यूडलिज्म जिसका रास्ता रोका था हजरत उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट सैयद ज़रार आरिफ, अपने उस प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन के साथ जिसका नाम है इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। अब तक के जितने एपिसोड्स हुए हैं उसमें मैंने आपको इंडिविजुअली ये डिफ़ाइन किया था कि व्हाट इज़ कैपिटलिज़म, व्हाट इज़ मार्क्सिज़म जिसे आप कम्युनिज़म कहते हैं, व्हाट इज़ सोशलिज़म, और फिर उनकी थोड़ी सी डिटेल भी मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको मैक्रो एंड माइक्रो इकनॉमिक्स से शुरू की थी ये बात। वहाँ भी आपको समझ में आता होगा कि दो मेन जो है वो ड्राइवर्स हैं जो कि इसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो रूल अप करते हैं। एक इंडिविजुअल प्रोसेस है जहाँ पे माइक्रो लेवल के ऊपर का जो है वो रूलिंग होती है, और एक मैक्रो प्रोसेस है जहाँ डिसीजन मेकिंग जो है वो टॉप हेड्स पे यानी होती है। आज मैं इन तीनों सिस्टम्स और एक आपको चौथा सिस्टम भी इसमें बताऊंगा, और उसके बाद इस प्रोग्राम को नेक्स्ट एपिसोड की तरफ लेके जाएंगे जहां फिर हम इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम से पहले हम कुछ इकनॉमिक्स को भी और इकनॉमिक सिस्टम या प्रिवेलिंग सिस्टम्स जो कि दुनिया के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं जैसे चाइना में, साउथ अफ्रीका में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो कम्युनिज़म है, सोशलिज़म है और कैपिटलिज़म है, इनके कुछ ट्रेट्स हैं कि ये हुआ क्या कि सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो कम्युनिज़म है इसको हम मार्क्सिज़म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि थ्योरी विच वाज बेस्ड दैट वाज फर्स्ट गिवन बाय कार्ल मार्क्स। जैसे हमने आपको बताया था कि जो कैपिटलिज़म है ये तो एडम स्मिथ की थ्योरी के ऊपर है जहाँ पर जो रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स की हम बात करते हैं। और कैपिटलिज़म के अंदर आपको पता है कि जो फ्री इकोनॉमी सिस्टम है और सबसे ज़्यादा जो ज़ोर है या सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर होती है। और वो प्रोडक्शन पे क्यों होती है? क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव के ऊपर काम हो रहा होता है। तो प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो किसके हाथ में होती है? हर उस इंडिविजुअल ऑनर के हाथ में, कैपिटलिज़म के अंदर, सरमायादाराना निज़ाम के अंदर, कि जो इन्वेस्टर या जो ऑनर है वो उसको मैक्सिमाइज़, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए अगर वो कोई 10 यूनिट्स आज के दौर में बेचता था और 10 यूनिट्स के ऊपर उसको 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो कल वो उसी 10 यूनिट के बजाय वो 20 यूनिट बनाएगा ताकि उसको 20 रुपये का प्रॉफिट हो। तो इट डिपेंड्स कि आप अपने बिजनेस साइज़ को कितना इनलार्ज करते चले जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे चीज़ ओवर रूल हो जाती है या ओवर लुक हो जाती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्योंकि देखिए ना, इंडिविजुअल ऑनर जो है उसकी सारी तवज्जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होती है। उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता है और मास प्रोडक्शन पे लेके जाता है। मार्केट के जो सेगमेंटेशन है उसके अंदर वो प्रिवेल करता है और उसके हिसाब से अपनी मार्केट को पेनिट्रेट करते हुए अपनी मार्केट सेगमेंट को बढ़ाता है, और जैसे ही वो मार्केट को बढ़ाता जाता है उसका प्रॉफिट बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो इक्वलाइज नहीं हो पाती क्योंकि उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता, क्योंकि वो कोई वेलफेयर इकोनॉमी तो कर नहीं रहा। तो इस लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो होती है कैपिटलिज्म के अंदर अनइक्वल होती है। और यही वो बात थी जिसको कि कार्ल मार्क्स ने सबसे ज़्यादा सोचा और कार्ल मार्क्स ने उसके ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि इसलिए एक ऐसा सिस्टम उसने दिया दुनिया को जहां उसने उसकी की कुल तवज्जो जो थी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे चली गई, जो कि ऑब्वियसली ये नेचर के ख़िलाफ़ है। इसके नेचर के ख़िलाफ़ होने की वजह यही है कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान में फरमाया है कि किसी को दे के आज़माता है, किसी को ले के आज़माता है। तो इक्वालिटी तो आ नहीं सकती थी, लेकिन एक वो एंड था, एक्सट्रीम एंड था जो कैपिटलिज्म में हमने देखा कि जहाँ पे पूरा का पूरा ओवरलुक कर दिया गया कि किसी के भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का ख्याल ही नहीं किया गया या उसके राइट्स को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स ने जब ये तवज्जो दी तो उसने जो है वो प्राइवेट ऑनर या इन्वेस्टर या उसके राइट्स को तो ख़त्म कर दिया और उसने सिर्फ और सिर्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे तवज्जो दी। अच्छा, इसका फ़र्क क्या पड़ा? जो प्योर कैपिटलिज्म है
اس میں تو ہم کہتے ہیں کہ جو گورن مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں وہ ڈرائیو کرتی ہیں پروفٹ میکسیمائزیشن، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں. کیونکہ وہ پورا کا پورا ایڈم اسمتھ کی جو تھیوری ہے وہ اس کا کانسیپٹ ہی اسی پہ بیس کر رہا ہے. تو جو ٹوٹل پرائیویٹ آنرشپ ہوتی ہے اس کے اندر تو اس چیز کو ہم نے جب رول آؤٹ کر دیا اور وہاں پہ پروفٹ آنر جو کہ وہ ویلفیئر اکنامی نہیں چلا رہا، اور یہاں پہ اچھا لیکن جب پروفٹ آنر کیپٹلزم کے اندر جاتا ہے اور وہاں پہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کرتا ہے، تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پھر وہ بہت ساری چیزوں کو ایکسپلائٹیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ لیبر کا فل ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہوتا ہے، میٹیریل کا فل ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تو صرف اپنا پروفٹ موٹیو چاہیے. تو اس صورت میں وہ جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے وہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے، وہ نیگیٹو بھی ہوتی ہے. اس میں ایک پازیٹیوٹی یہ ہے کہ جو ہر انڈیویجول فیکٹر آف پروڈکشن جو مختلف اس نے ڈیوائڈ کیا ہے اپنے پروڈکشن کے لیولز کو، تو جو ایڈم اسمتھ نے بتایا تھا کہ لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن، ہر فیکٹر آف پروڈکشن کی ایفیشنسی جو ہوتی ہے وہ اپنی ایٹ پار جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتی ہے اس کے اندر. جبکہ جب کارل مارکس نے یہ کانسیپٹ دیا کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف لیبر ہو، تو آپ دیکھیے سب سے جو اس کا برا اسپیکٹ یہ آیا کہ ایک تو اس نے نیچر سے بیانڈ ہو کر کے جب یہ بات کی تو جو انڈیویجول آنر یا انویسٹر تھا اس کے رائٹس کو اس نے اوور لک کر دیا، اس نے پورا اس کو رول آؤٹ کر دیا. اور ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کی طرف سے ایکسپلائٹیشن، نیگیٹو ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ انویسٹرز کی ہوئی کہ انویسٹرز نے کہا کہ پھر ہمیں ایسے جگہ پہ جا کر کے انویسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے ویئر ہمارا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، اور ہم کوئی فلاح بہبود کا کام کے لیے تو نہیں کر رہے، ہم تو مارکیٹ فورسز کے لحاظ سے اپنی پروفٹ میکسیمائزیشن ان کا وہ موٹو بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر جو ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوئی، اس سے ایفیشنسی جو ہے وہ ہر انڈیویجول کی ایفیشنسی وہ بالکل بیس لائن پہ چلی گئی، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ یہ میرا جو رائٹ ہے یہ تو گورنمنٹ نے پورا کر رہا ہے، ہر صورت مجھ کو میرے بیسک رائٹس جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں مجھ کو دینی ہی دینی ہے، اور اگر میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی کام کروں گا تو اس کا مجھے کون سا بینیفٹ مل جانا ہے. تو جو کمیونزم جسے ہم کہتے ہیں کارل مارکسزم کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ جو کمیونزم یا مارکسزم ہے اس میں تمام چیزوں وہاں پہ جیسے گورن جو ہوتی ہیں وہ مارکیٹ فورسز کے تھرو کیپٹلزم میں ہوتی ہیں، پروفٹ میکسیمائزیشن اور چیزیں، یہاں پر ساری چیزیں گورن جو ہوتی ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا فرق کیا پڑا. وہاں پہ مارکیٹ فورسز میں ایک ڈسٹریبیوشن تھی، مارکیٹ فورسز جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی چیزوں کو، ڈیفینیٹلی جو انویسٹر بھی تھا وہ انویسٹر بھی مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کے حساب سے چل رہا تھا. یہاں پہ جب سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں، تو سینٹرل گورنمنٹ ایک پارٹی بن گئی اور اس نے جو ہے وہ تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے جو سیلف موٹیو تھا پارٹی کا، اس گورنمنٹ کے اس مونوپلائزنگ پاور کا استعمال انہوں نے اچھے سے کیا، چونکہ نو پرائیویٹ آنرشپ اس میں ہوتی ہے کمیونزم میں. تو ایک ایسی سچویشن کھڑی ہو گئی کہ دو ایکسٹریم پوزیشنز آ گئیں آپ کے اور ہمارے سامنے، ایک تھی کیپٹلزم، ایک تھی کمیونزم. تو اس کے اندر ایک بیچ کی راہ نکلی، اور وہ بیچ کی راہ نکلی سوشلزم، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ تمام کے تمام سسٹم انسان نے خود بنائے تھے. اب انسان نے جنہوں نے یہ سسٹمز بنائے وہ کوئی اسلامی اقدار کی پابندی تو نہیں کرتے تھے، نہ انہوں نے اس طرح سے ان اسلامی اقدار کو توجہ دی، نہ ان کا موٹیو تھا، نہ وہ مسلمان تھے. تو اس سے کیا بات ہوئی کہ وہ جو اسلام کے بتائے ہوئے ہاریزنز یا چیزیں تھیں وہ ان سے اوور لک ہوئیں، اور آپ نے دیکھا کہ دو ایکسٹریم پہ ہم پہنچے. سوشلزم میں انہوں نے ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے چارلز فوریر نے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا اور اس کی تھیوری پیش کی. اس نے کہا جو پروڈکشن ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے مکسڈ آف گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ سیکٹرز کے ساتھ، یعنی جو پرائیویٹ آنرشپ ہوتی ہے وہ کچھ افراد کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، اور کچھ سیکٹرز کے اوپر گورنمنٹ گورننس کو باقاعدہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے. جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے فار فیو نیسسری سیکٹرز کے اندر جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ مینیج کرتی ہے. پرائس کنٹرول اتھارٹی بن جاتی ہے، پرائس کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ پرائسز سیٹ کرتی ہے، اس کا کام گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے تھرو سرکولرز
کہ مختلف سرکولرز نکال کر گئے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ پرائس جو ہے نا کنٹرول اتھارٹیز ہوتی ہیں یا پرائس کے لیے جو ہے وہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ پرائس کے ریٹس نکال رہے ہوتے ہیں. پھر جو ہے وہ اس میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ سیکٹرز پہ مکس ہوتا ہے کہ کچھ سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں یا گورنمنٹ جو ہے وہ انٹروین کرتی ہے, اور کچھ سیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ آنرشپ کے ہاتھ میں یا پرائیویٹ اینٹیٹیز کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ آنر, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ کے ہاتھ میں پرائیویٹ بھی اینٹیٹیز دی جاتی ہے, تو جو لمیٹڈ پیرائے کے اندر جو ہے وہ آنرشپ ہوتی ہے یا اینٹیٹیز جو ہوتی ہے وہ لمیٹڈ پیرائے میں پرائیویٹ اینٹیٹیز دی جاتی ہیں ہاتھ میں. لیکن اس کا بھی ایک غلط پہلو نکلا اور نکلتا رہا ہے. اس میں کیا ہوا کہ وہ سیکٹرز جہاں گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی گورننس پاور ہے, تو میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو اکنامک سسٹم ہے یہ آئسولیشن اکنامک سسٹم کے اوپر نہ تو بات کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کی ڈیسیجن میکنگ پروسیسز کام کر سکتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جو میکرو اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ ٹاپ نوڈ سے ہوتی ہے جو کیسکیڈ ڈاؤن ہوتے ہوئے نیچے اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن باٹم پہ ہوتی ہے جس کا مین فیکٹر جو ہے وہ ہر انڈیویجول کے اوپر آ جاتا ہے, امپیکٹ. لیکن جو اسی سوشلزم کے اندر وہ ادارے جہاں پہ گورنمنٹ اینٹیٹیز کے جو کہ ہولڈ میں ہوں یا گورنمنٹ اینٹیٹیز ان کو لے کے چل رہی ہوں, تو ان اداروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو کہ پولیٹیکل سسٹم بھی اس سے انٹریکٹ کرتا ہے اور انٹر ریلیٹڈ ہے, تو ارسپیکٹو آف اٹ جس نے بھی ڈیموکریسی کے اندر یا جمہوریت کے اندر اپنے جو ہے وہ لوگوں کو ایوان بالا میں پہنچانا ہے یا رولنگ کرنی ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے عوام کی پبلک کے ہیڈ کاؤنٹ سے ہی پھر وہ رولنگ شپ میں آ سکتے ہیں. تو عوام کے ہیڈ کاؤنٹس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر انہوں نے اداروں کے اندر ارسپیکٹو آف اٹ کہ اس کی ادارے کی ایک کیپیسٹی کیا ہے یا کیا میرٹ کے اوپر وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو کام دیا جانا چاہیے, تو میرٹ کا انہوں نے ایکسپلائٹیشن ہوا. اور پھر جو جس کو جہاں سے نظر آیا کہ میں اگر اپنے اس علاقے کے لوگوں کو اس ادارے کے اندر لگا دوں گا تو وہاں کے اتنے لوگوں کے ووٹ میرے ہو جائیں گے, اور پھر وہ ڈیفینیٹلی پھر وہ سینہ بسینہ جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم وہاں سے چلتا رہے گا. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ اداروں کا استحصال ہو گیا, چونکہ ہر ادارے کی اپنی ایک میکسیمم کیپیسٹی آف لیبر تھی. اب جب وہ لیبر اور جو اس کی آرگنائزیشن یا مینجمنٹ تھی اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ ایک سے زائد افراد بڑھ دیے, اور چونکہ ان اداروں کے اندر گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں پہ تمام بیسکس جو ہوتی ہیں ان کو میرٹ کا استحصال کیا, اور تمام جو بیسک ریکوائرمنٹس ہے کسی بھی لیبر کی یا کسی بھی سٹاف کی اس کو فل اپ کرنا چونکہ گورنمنٹ کا کام تھا. تو گورنمنٹ نے جب وہاں پہ اداروں کے اندر بھرتیاں کی تو ان اداروں کے لوگوں نے, چونکہ مینجمنٹ میں بھی وہی تھے گورنمنٹ لے کر آئی, اور لیبر کلاس کے اندر بھی گورنمنٹ لے کر آئی, اور پھر وہاں پہ کیا ہوا کہ جو بورڈ کے تھرو وہاں پہ امپلیمنٹیشنز ہوئیں اس امپلیمنٹیشن کا اثر ڈاؤن لیول تک گیا. اداروں کی جو ایفیشنسی تھی وہ زیرو ہو گئی کیونکہ میرٹ پہ لوگ آئے ہوئے نہیں تھے, کام اس طرح سے نہیں ہوا, پروفیشنلزم کے اوپر انہوں نے اداروں نے آؤٹ پٹ نہیں دی, تو وہ ادارے جو ہے وہ سک یونٹ بنتے چلے گئے. اور آج آپ نے دیکھا کہ ان اداروں, اچھا دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ ان گورنمنٹس نے جنہوں نے اداروں کو آکوپائی کیا تھا جب ان کو کبھی فنڈ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ان اداروں کو جو ہے وہ مارٹگیج کر دیا. اس کے اوپر بات آگے کریں گے. مارٹگیج کے اندر میں آپ کو اپنے پروگرام کے اختتام میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وہ سسٹم ہے جو ہماری آنکھوں سے یا نظروں سے اوجھل ہے, اور اس سسٹم کا نام ہے فیوڈل سسٹم. تو فیوڈل سسٹم جو ہے وہ یورپین بیسڈ ہوتا ہے. یہ 9th سینچری سے جو ہے وہ 5 سینچری سے 9th سینچری تک جو ہے وہ پریویل کیا. مڈ میں جو ہے وہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ فیوڈل سسٹم از اے ٹائپ آف سوشل اینڈ پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے ان وچ لینڈ ہولڈرز پرووائڈ لینڈ ٹو ٹیننٹس in exchange for their loyalty and services. The term feudal system is often used in a much more general way in political rhetoric to indicate an outdated
exploitative system of government. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ فیوڈل سسٹم کے اندر جو ہے وہ اگر آپ اس کو قبائلی نظام سے بھی کہیں وہ کریں گے تو بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بیسیکلی یہ کنگ شپ کے اوپر یا کنگ بیسڈ ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو کنگ ہوتا ہے چونکہ اس کو جو ہے وہ پورے کے پورے اس ریجن کا یا اس جگہ کا جو ہے وہ آنر مانا جاتا ہے. تو دا ٹاپ ویری ٹاپ جو اس کی گورننس باڈی ہوتی ہے یا گورننس ہولڈر ہوتا ہے وہ کنگ ہوتا ہے. He presided over the land he ruled, directing and controlling what happened in his kingdom. یہی چیز اگر آپ دیکھیں فرعون میں بھی آپ کو نظر آئی, لیکن یہی چیز آگے جا کر ہم کو حضرت یعنی فرعون سے پہلے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام میں بھی نظر آتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر بھی آپ کو کنگ شپ نظر آتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بادشاہت رہی ہے یا وہ جو کنگ رہے ہیں وہ اللہ کے بندے نبی ہیں, اور انہوں نے پھر اللہ کی دی ہوئی ڈائریکشنز کے مطابق ہی تمام کام کیے ہوں گے اور کیے ہیں. بلکہ لیکن یہ جو ان کے بعد جو کنگ شپ آئی تو وہ کنگ شپ کے حساب سے یہ سسٹم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو یورپ کے اندر ہوا وہ کنگ پھر وہ بہت جو ہے وہ لینڈ کو یہ رول ان کے پاس ہوتی ہے. اب آج کے دور میں جو ہے وہ کنگ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ سسٹم کو گورن کرتے ہیں تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ آج کے دور میں اگر کنگ شپ ہے تو پھر آپ اس کو دیکھیں ایک سسٹم جو کہ کمپیوٹرائز سسٹم ہو یا فون شپ سسٹم ہو, یعنی فون کے حساب سے آپ لے کے چل رہے ہیں اور کمیونیکیشن اس کی ویل ہونی چاہیے. تو اس میں ایک نوبلٹی کلاس جو ہے وہ ہوتی ہے. اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کنگ جو ہوتا ہے وہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لینڈ جو ہوتی ہے وہ نوبلٹی کلاس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں کنگ اینڈ کوئنس were the greatest lord of Europe and all noble and knights were their vassals. تو اب جو وہ نوبلز اور نائٹس میں وہ دو حصوں میں اپنی اس ویلتھ کو یا اپنی گورننس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو نوبلز کون ہوتے ہیں کہ نوبلز were vassals of king and queens. Many were also lord of lower ranking nobles and knights. اگر آپ اس کو دوسرے الفاظ میں دیکھیں تو فرعون کے ساتھ بھی اس کے جو لاہو لشکر تھا وہ نوبلز اینڈ نائٹس تھے. Knights served their nobles lords in exchange for the land. ان جو زمینیں ان کو الاٹ کی جاتی ہیں ان کے لیے جو وہ نوبلز اینڈ نائٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے کنگ اینڈ کوئنس کو سرو کر رہے ہو. جبکہ جو عوام ہوتی ہے یا جیسے کہتے ہیں چھوٹے افراد ہوتے ہیں ان کو آپ پیزنٹس کہتے ہیں. As far as the largest category of people in the Middle Age was the serfs. The serfs encompassed a majority of the population. Some serfs such as cobblers, bakers, coopers and blacksmiths had relative freedom and even owned their own homes and businesses. Most, however, lived a very hard life and were most like slaves. They were tied to the land they worked and didn't own anything. They barely made enough to survive and were often hungry. تو یہ پیزنٹس جو ہوتے ہیں یہ بھی ان کا ایک پارٹ ہے. تو پیزنٹس own no land, so they were not part of the feudal system, but many peasants worked on land owned by nobles and knights. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سسٹم کو چلانے کا طریقہ کیا کہ بادشاہ اور کوئن جو تھی ملکہ ان کے پاس جو لینڈ ہے وہ یہ لینڈ اپنی نوبلز اینڈ نائٹس کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور نوبلز اور نائٹس جو ہوتے ہیں ان کی جو جسے کہتے ہیں کہ ساورنٹی لائلٹی جو ہوتی ہے وہ سرو کرنا ہوتی ہے, پروٹیکشن دینا ہوتی ہے کنگ اینڈ کوئن کو. وہ ان کے لیے جو ہے وہ سمجھ لیں لڑتے بھی ہیں, فائٹ بھی کریں گے, سسٹم بھی چلائیں گے, اور اب وہاں پہ رہنے والی رعایا یا عوام کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کے اوپر استحصال بھی کریں گے, لیکن وہ کرتے ہیں. آج پاکستان میں اس سسٹم کی میں ایک آپ کو جھلک دکھاؤں, چونکہ کنگ سسٹمز تو نہیں ہیں, کنگ بیس سسٹم نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیے تو ہمارے پاس جو ہے وہ شروع سے گورنمنٹس آرمی کے جو لوگ ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کو بھی زمینیں ملتی ہیں,
میں یہ سوال آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کو اس کنگشپ سسٹم کے ساتھ آپ کیسے اسمبلیٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا